मन की बात। नाजरीन, आपको याद होगा और उर्दू अदब के ख़ास तौर से नाजरीन को बखूबी ये बात मालूम होगी कि 1935 ईस्वी में उर्दू अदब में एक नई तहरीक ने जन्म लिया। यह तहरीक तरक्की पसंद तहरीक के नाम से मशहूर व मारूफ हुई। इब्तिदा में इस तहरीक का हर जगह खैर मकदम हुआ, पुरजोश इस्तकबाल हुआ। फिर 1936 ईस्वी में इस तहरीक का पहला जलसा अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के ज़रिए लखनऊ में मुनाकिद किया गया, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की और उस जलसे में उन्होंने एक कलीदी खुतबा पेश किया। सदारती खिताब में उन्होंने बहुत उम्दा खिताब किया। साथ ही साथ ये तय किया गया कि हम हिंदुस्तानी शुरका और उदबा हर हाल में तबक़ाती कशमकश में हिस्सा लेंगे। तरक्की पसंद तहरीक और उर्दू अदब के बारे में मज़ीद जानकारी के लिए आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मेहमान मौजूद हैं। हम सबसे पहले उनका तारुफ आपकी खिदमत में पेश किए देते हैं। मैं आपका नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर, और मेरे बगल में, मेरे बराबर में बाएं से तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मुज़म्मिल अली साहब मुज़फ़्फ़रनगर, और उनके बराबर में तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मोहम्मद अस्करी साहब सुल्तानपुर, और आज के कलाम शायर में मौजूद रहेंगे जनाब अनवर अली साहब। तो हम सबसे पहले अपने तमाम शुराका और मेहमानों का खैर मकदम करते हैं आज के इस प्रोग्राम में, और बग़ैर किसी ताख़ीर और तमहीद के हम सबसे पहले जनाब मुज़म्मिल अली साहब से सवाल करते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक का पस मंज़र क्या है और इसके वजूहात क्या हैं और इफ़ादियत और इसके मकासद क्या हैं। इस पर हमारे नाजरीन के सामने आप अपना कलाम पेश करें। नाज़रीन इकराम व मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन जलसा, हर तहरीक के लिए कुछ असबाब और इल्ल होते हैं। कोई भी तहरीक एकदम और अचानक जो है वजूद में नहीं आती है। इसी तरीके से तरक्की पसंद तहरीक भी अचानक वजूद में नहीं आई, इसके भी असबाब और इल्ल रहे हैं। सन 1917 में जब रूस में इनकलाब आया, और उस इनकलाब ने तमाम ममालिक में, पूरी दुनिया के हर मुल्क में अपना असर पैदा किया, और तमाम ममालिक इस तहरीक से, इस इनकलाब से जो है मुतासर हुए। और उसके बाद 1933 में जब हिटलर की सरगर्दगी में जर्मनी में इस तरीके से फसादात पैदा हुए, तब जो है इस इख्तलाफात की वजह से जो है सज्जाद ज़हीर और दीगर जो है हिंदुस्तानी तलबा जो उस वक्त लंदन में मुकीम थे, उन्होंने असर लिया और जो है आपस में एक नशिस्त रखी, जिसको मुनक़िद किया गया नॉनकिंग रेस्टोरेंट में। और सज्जाद ज़हीर के साथ साथ बंगाल के अंग्रेज़ी अदब के माहिर भी मौजूद थे, जिनका नाम जो है मलिक आनंद राज था, मलिक राज आनंद। इन्होंने भी जो है इसमें हिस्सा लिया, और इनके साथ साथ मोहम्मद इन तासीर वगैरह भी शामिल रहे। इस सदारत की, इस अंजुमन का जो सदर मुंतखब किया गया वो मलिक राज आनंद को मुंतखब किया गया, और जो है वही उसी रेस्टोरेंट में जो है अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का वजूद क़याम में आया, और उसी रेस्टोरेंट में इस अंजुमन का मंशूर दस्तूरुल अमल मुरतब किया गया। सन 1935 में जब सज्जाद ज़हीर जो है हिंदुस्तान वापस आए, तो इन्होंने इस दस्तूरुल अमल को अमली जामा पहनाया, और पहनाने के लिए हिंदुस्तान के उर्दू अदब के असीम और नामवर जो है उदबा से मुलाकात की, जिसमें मुंशी प्रेमचंद भी हैं,
اور جو ہے پہلا جو ہے ادبی کانفرنس جو منعقد کی گئی اردو ترقی تحریک پسند کے نام سے، وہ لکھنؤ میں سرزمین لکھنؤ پر 1936 میں منعقد کی گئی، بالکل صحیح، جس میں منشی پریم چند نے جو ہے اس کے اغراض و مقاصد کو بخوبی بیان کیا، اور یہ منشی پریم چند اردو ادب کا وہ عظیم شاعر ہے اور وہ ادیب ہے جس نے جو ہے افسانہ نگاری کے ذریعے جو ہے معاشرے اور سماج کی حقیقت کو پیش کیا ہے۔ اس طریقے سے منشی پریم چند کے ساتھ ساتھ دیگر مصنفین اور ادبا اور شعراء بھی جو ہے اس تحریک میں شامل ہوتے رہے۔ غرض یہ کہ یہ تحریک جو ہے جو سرزمین لندن سے شروع ہوئی تھی وہ تمام ممالک میں پھیلتی ہوئی اس طریقے سے آگے بڑھی کہ اس فرد کے جو اس تحریک کو جو آگے بڑھانے والے تھے وہ سجاد ظہیر اور ملک راج آنند، محمد تاثیر وغیرہ، ان کے ساتھ ساتھ دیگر ادبی مصنفین نے بھی اس کا ساتھ دیا، اور یا یوں کہا جائے کہ میں جانب منزل چلا تھا تنہا، اس طریقے سے جو شعر ہے، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اس طریقے سے اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اس طریقے سے یہ ہے یہ ادبی ترقی پسند تحریک جو ہے جو پہلے مصنفین کے نام سے مشہور تھی، ترقی پسند مصنفین، جو بعد میں جو ہے ترقی پسند تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ جی بالکل بھائی صحیح کہا آپ نے۔ 1917 میں روس میں ایک زبردست انقلاب پیدا ہوا تھا، محنت کشوں نے وہاں پر فتح حاصل کی تھی، اور فتح حاصل کرنے کے بعد وہاں پر جو رجحانات سامنے آئے تھے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کا اثر پڑا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہندوستان میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملا۔ اس سے پہلے روس کے علاوہ پیرس کے اندر ایک کانفرنس کی گئی تھی، اس کانفرنس کے اندر یہ طے کیا گیا تھا کہ ہم محنت کشوں کی حمایت کریں گے، اور جب حمایت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کانفرنس کے اندر ہندوستان سے جو شرکاء شریک ہوئے تھے اس میں سجاد ظہیر تھے، ملک راج آنند تھے، پرمود گپتا جی تھے، اور محمد دین تاثیر وغیرہ تھے۔ انہوں نے وہیں پر رہتے ہوئے لندن ہی کی ایک ریسٹورنٹ کے اندر جو ہے انجمن ترقی پسند تحریک کی بنیاد ڈالی تھی، انجمن ترقی پسند مصنفین کی۔ پھر جب سجاد ظہیر صاحب ہندوستان واپس آئے اور اپنے ہم نوا شرکاء اور ادبا کو انہوں نے اپنے ساتھ میں شامل کیا، اور پھر 1936 میں رفاع کلب عام لکھنؤ کے اندر منشی پریم چند کی صدارت میں ایک زبردست اجلاس ہوا۔ 1936 کے اندر یہ پہلی کانفرنس تھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ترقی پسند تحریک کا وجود عمل میں آیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بہت اچھا سوال آیا، جیسے منشی پریم چند کا ہم نے تذکرہ کیا کہ اس کانفرنس کی سب سے بڑی صدارت میں جو خطاب کیا تھا منشی پریم چند نے، انہوں نے ایک جملہ بہت ٹکسالی بولا تھا، اور وہ ادب کی دنیا کے اندر بڑا مشہور ہوا: اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ ہم جناب عسکری صاحب سے درخواست کریں گے کہ اس جملے کی وضاحت کریں کہ اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جب یہ تحریک شروع ہوئی تو اس سے پہلے جو زمانے نے حسن کا معیار منتخب کیا ہوا تھا وہ کچھ اور تھا، جسے ہم ایک جملے میں کہہ سکتے ہیں امیرانہ و عیش پروارانہ تھا۔ جی، یعنی یہ ساری چیزیں محل سراؤں میں مقید تھی۔ بالکل، وہ جو آرٹ تھا، جو بہرحال ادب کا ایک حصہ جی کہا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں عمرا اور رؤسا نے جی اپنے دبدبے، اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے سے اپنے ہی محل سراؤں میں مقید کیا ہوا تھا۔ جی یہ آرٹ باہری دنیا تک جی نہیں جا رہا تھا، نہیں پہنچ رہا تھا، جس کی وجہ سے منشی پریم چند جی کو یہ جملہ کہنا پڑا کہ ہمیں حسن کے معیار کو بدلنا ہوگا۔ یعنی کیا؟ یعنی ہمیں اس طبقے تک پہنچنا ہے جو ان سے ہٹ کے ہے، جی جو جھوپڑی یا جھگی کچے گلی مکانات میں رہتے ہیں۔ گویا ان کے تاثرات کو ہمیں آگے لانا ہوگا، ہمیں ان کے افکار کو سامنے لانا ہوگا۔ بالکل، ہمیں یعنی کسی ایک فرد یا کسی ایک گروہ یا کسی ایک اس طبقے میں ہمیں ادب کو یا آرٹ کو محدود نہیں کرنا ہے، بات کو بلکہ ہمیں اس کو جو ہے وہ عموم مردم تک لانا ہے۔ اسی لیے سردار جعفری کا بہت اچھا جملہ بھی آیا کہ ہمیں اس آرٹ کو عموم مردم کی ملکیت کو بنانا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔
عموم مردم کی ملکیت کو ہمیں بنانا ہے، اور جب یہ ہم بھاگیداری کرنے لگیں گے عام پبلک کی تو ظاہر سی بات ہے جب فکر ہوگی غریبوں کی اور ناداروں کی تو ظاہر سی بات ہے ادب میں ان کا بھی حصہ ہوگا، تو ادب جو ہے وہ اپنا ایک زمین اس کا کشادہ ہوگا، اس کی فکر کشادہ ہوگی، اس کی وضعیت جو ہے وہ کشادہ ہوگی، اس کا اعتبار جو ہے وہ بڑھے گا، تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا جب اعتبار بڑھتا جائے گا تو اسی اعتبار میں ترقی بھی بڑھتی جائے گی۔ بہت خوب۔ اب نظر اس پر نہیں ہوگی کہ پیشکش کا انداز کیا ہے، کہ کس انداز میں پیش کیا گیا، بلکہ پوری توجہ اب اس پر ہوگی کہ کیا کہا گیا ہے اور عوام کے لیے کیا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، ان کو سہل اور آسان انداز میں کس طرح سمجھایا گیا ہے، حقیقت پسندی کو کس طرح اجاگر کیا گیا ہے، پیچیدگی سے کس طریقے سے بچا گیا ہے۔ بہت خوب، بہت اچھا آپ نے جواب دیا۔ اب میں مزمل صاحب سے درخواست کروں گا کہ ترقی پسند تحریک سے اردو ادب میں کیا کیا فوائد ہوئے اور اس کے کیا کیا اثرات مرتب ہوئے، اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ ترقی پسند تحریک نے اردو ادب کو بیشبہا اور عظیم سرمایہ عطا کیا ہے، اور آج جو اردو ادب جو ترقی کے منزلوں پر گامزن ہے، یہ اردو ترقی پسند تحریک کا نتیجہ ہے۔ اردو ترقی پسند تحریک نے کہ یوں تو ادب کے تمام اصناف میں خدمات انجام دی ہیں، چاہے وہ قصیدہ ہو، چاہے مثنوی ہو، لیکن سب سے زیادہ اثر اردو ادب تحریک کا جو اردو ادب پہ پڑا ہے وہ صنف نقادی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قصیدہ نگاری، مثنوی ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ان تمام اصناف پر اردو ادب ترقی پسند تحریک کا اثر رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ ترقی پسند تحریک نے جہاں دیگر اصناف پر جو ہے روشنی ڈالی ہے، وہیں کچھ اصناف سے جو ہے گریز بھی کیا ہے، جیسے کہ غزل وغیرہ، اس سے جو ہے اجتناب کیا ہے۔ ترقی پسند تحریک کا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ادب کے ذریعے معاشرے تک جو ہے حقیقی زندگی پیش کی جائے، معاشرے کو، سماج کو انسانی زندگی سے آگاہ کیا جائے کہ لوگ کس طریقے سے معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کون طبقہ کس حالات سے، چونکہ اس وقت جو ہے جس وقت یہ ترقی پسند تحریک وجود میں آئی، اس وقت عالم یہ تھا کہ تمام مصنفین اور تمام ادباء، تمام شعراء کا مطمع نظر اور مقصود نظر صرف جو ہے عمرہ تھے، رؤساء تھے، اور جو ہے اور ان کے نظر میں انہی کی جو ہے تعریف وغیرہ کرنا مقصود تھا۔ اگر قصائد لکھے جا رہے تھے وہ بھی عمرہ کی شان میں لکھے جا رہے تھے، تمام کی نظر صرف جو ہے رئیس گھرانوں پہ تھی، کوئی بھی جو ہے اپنے التفات نظر ان جھوپڑیوں اور جھگیوں پر نہیں ڈال رہا تھا۔ اس لیے ترقی پسند تحریک نے یہ اثر پیش کیا اور یہ نظام بنایا کہ ہم ادب کے ذریعے جو ہے اب صرف عمرہ اور رؤساء پر ہی التفات نظر نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا ادب کے ذریعے جو ہے جو پست طبقہ ہے ان کے حالات بھی زمانے کے سامنے آنی چاہیے، اور اس ترقی پسند تحریک کے ذریعے جب لوگوں کے سامنے ان کے حالات آئیں گے تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ترقی کی منزلوں پر گامزن ہو سکیں گے۔ جی بہت صحیح کہا آپ نے۔ مزید اس میں یہ بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ ترقی پسند تحریک سے جو فائدہ ہوا، ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ حقیقت نگاری کو خوب فروغ ملا، دوسرے جو ہے ادب کی افادیت پر خوب زور دیا گیا، تیسرے موضوعات کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کر دیا گیا، چوتھے ادب کو عوام کی امنگوں کا ترجمان بنایا گیا، اور سب سے بڑی بات جو کہی گئی وہ یہ ہے کہ ادب جو صرف مستیوں کا اور خوشیوں کا، مسرتوں کا حاصل کرنے کا ذریعہ تھا اور وقت گزاری کا ذریعہ سمجھا جا رہا تھا، اس کو زندگی سنوارنے اور اس کو بہتر بنانے کا وسیلہ کر دیا گیا۔ تو یہ ادب کے سب سے اہم نکات تھے جو فوائد کے ساتھ یہاں پر پیش کیے گئے۔ ہم آخر میں ایک سوال اور کرتے ہیں جناب
عسکری صاحب سے کہ ترقی پسند تحریک نے کن کن صنفوں کو متاثر کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ تحریک لاسٹ میں ناکامی کا سبب کیوں بنی؟ ترقی پسند تحریک بہرحال اس میں دو طریقے کی، ایک نثری اور ایک نظمی، دو عنوان تھے. جی نثر میں لطیفہ اور وہ قصہ خوانی وغیرہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور نظمی میں قصائد اور مرثیہ خوانی، غزل کے جیسے مزمل صاحب نے بتایا جی. کہ اس کو اتنی جو ہے وہ مقبولیت نہیں ملی. اب ہم کلام شاعر میں جناب انور علی صاحب سے درخواست کریں گے کہ ہمارے سامعین، ہمارے ناظرین کے سامنے اپنا کلام پیش کریں. بالکل تازہ غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. جو غزل لکھی ہم نے وہ سنانے آئے ہیں، وہ سنانے آئے ہیں. جو غزل لکھی ہم نے وہ سنانے آئے ہیں. اس حسین محفل میں گل کھلانے آئے ہیں، گل کھلانے آئے ہیں. خاص طور سے شعر پیش کرتا ہوں. ارشاد. آپ اپنے ہی گھر میں کیوں پریشاں بیٹھے ہو، آپ اپنے ہی گھر میں کیوں پریشاں بیٹھے ہو. ہم تو دور سے چل کر مسکرانے آئے ہیں، بہت خوب، بہت عمدہ، ماشاءاللہ. مسکرانے آئے ہیں. او کتنی ہم سے الفت ہے آپ ہم کو بتلاؤ، کتنی ہم سے الفت ہے آپ ہم کو بتلاؤ. آپ کی محبت کو آزمانے آئے بہت ہیں، بہت خوب. آزمانے آئے بہت ہیں. خوب. یہ بھی شعر خاص طور سے. ارشاد ارشاد. درد دل میں رہتا ہے آپ کی جدائی کا، آپ کی جدائی کا. درد دل میں رہتا ہے آپ کی جدائی کا. حال دل زمانے کو ہم سنانے آئے بہت خوب، ہیں، ماشاءاللہ، ہم سبحان اللہ. سنانے آئے ہیں. سبحان اللہ. اس سبحان اللہ. حسین محفل میں گل کھلانے آئے ہیں. ایک مطلب دو تین شعر اور پیش کرتا ہوں غزل کے، بالکل تازہ غزل پیش کرتا ہوں. جب میرے سامنے وہ آئیں گے، جب میرے سامنے آئیں گے، جب میرے سامنے وہ آئیں گے، مجھ کو دیکھیں گے مسکرائیں گے، مجھ کو دیکھیں گے اور مسکرائیں گے. شعر خاص طور سے پیش کرتا ہوں. جب کبھی یاد ان کی آئے گی، جب کبھی یاد ان کی آئے گی، بہت خوب. جب کبھی یاد ان کی آئے گی، پھول گل
گلشن میں کھلکھلائیں گے بہت خوب، پھول گلشن گلشن میں کھلکھلائیں گے اور ان کے آنے کی جب سنیں گے خبر ان کے آنے کی توجہ شعر پہ جی ارشاد ان کے آنے کی جب سنیں گے خبر پھر غزل ہم بھی گنگنائیں بہت خوب، بہت خوب۔ گے پھر غزل ہم بھی گنگنائیں۔ ان کے آنے کی جب سنیں گے خبر پھر غزل ہم بھی گنگنائیں گے. یہ بھی شعر خاص طور سے جب وہ آئیں گے مجھ سے ملنے کو، جب وہ آئیں گے مجھ سے ملنے کو، جب وہ آئیں گے مجھ سے ملنے کو، ہم بھی گھر پھولوں سے سجائیں گے، ہم بھی گھر پھولوں سے سجائیں گے. یہ بھی شعر خاص طور سے حاصل کلام شعر ہے. چھوڑ کر تنہا ان کو مت جانا، چھوڑ کر تنہا ان کو مت جانا، آپ کے بن وہ جی نہ پائیں گے، آپ کے بن وہ جی نہ پائیں گے. مقطع پیش کرتا ہوں. اپنے محبوب کے لیے انور، اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کے لیے انور، ساری دنیا کو بھولو جائیں گے، ساری دنیا کو بھولو جائیں گے، جب میرے سامنے وہ آئیں گے، مجھ کو دیکھیں گے مسکرائیں گے. ناظرین ابھی آپ کلام شاعر میں جناب انور علی صاحب کو سن رہے تھے، اور اب آخر میں ہم اپنے تمام شرکاء جناب مزمل علی صاحب اور جناب عسکری صاحب اور انور صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام میں بہت بہترین گفتگو کی اور ہمیں ہمارے ناظرین کے لیے بہت اچھا مواد پیش کیا. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کیا جاتا ہے.